अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे किरदार के बारे में बताते हैं जो नामुकम्मल रोशनी में जीता है, नामुकम्मल अंधेरे में। एक साया जो रात के सन्नाटे में सांस लेता है और सुबह की रोशनी में आंखें खोल लेता है, जिसका चेहरा कोई नहीं देखता मगर हर बार किसी न किसी तरह वो निगाहों के सामने आ ही जाता है, जिसे देखकर लगता है कि वो भूले भटकों के लिए उम्मीद और मंजिल का निशान है, मगर गुमान पड़ता है कि वो तो खुद भटका हुआ राही है। वो जिसकी खुद की जिंदगी अफसाने के अहम तरीन मोड़ और क्लाइमेक्स पर खुद भी एक नया मोड़ ले लेती है और पीछे चलने वाले बीच मंझधार में फंसे रह जाते हैं। अचानक बदलने वाले हर मोड़ पर वो अपनी जमीन से एक तावील निकालकर उछालता है। पीछे चलने वाले उसकी मान कर फिर से उसके पीछे हो लेते हैं। पाकिस्तानी सियासत के अफसाने में भी एक ऐसा ही ड्रामाई किरदार है जिसकी कहानी स्क्रिप्ट के उतार चढ़ाव में ऐसी उलझी है कि उसने सबको उलझा रखा है। मेरे कप्तान के नायब कप्तान अली अमीन गंडापुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो 1.5 साल से वजारत आला की मसनद पर बैठकर मेरे कप्तान की रिहाई का ड्रामा रचाते हैं, लेकिन हर बार जूं ही कहानी क्लाइमैक्स से अपने इख्तिताम की जाने बढ़ती है तो हर बार इख्तिताम मायूस कुन हो जाता है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बने तो उनके रोब और दबदबे और सियासत को देखकर ऐसा लगता था कि उनका वजारत आला चलाने का अंदाज भी जारहाना होगा, मगर वो गैर मुतवक्के तौर पर मेरे कप्तान की रिहाई को लेकर कहीं ना कहीं मसलहत का शिकार हो जाते हैं और फिर अपने हामियों को दिलासा देने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ते हैं जिसमें झोल दर झोल होते हैं। कभी संजानी जलसे के बाद इस्लामाबाद में 8 घंटे के लिए पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं, बहाना बनाते हैं कि अमन ओमान के इजलास में मसरूफ था। कभी मेरे कप्तान इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च लेकर डी चौक पहुंचते हैं तो अचानक चाय की तलब उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंचा देती है, जहां से वो संगलाख और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए 12 अजला पार करते हुए केपीके की सूबाई असेंबली में नमूदार होते हैं। अपने हामियों के दिल जीतने के लिए ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस पर खुद अपने भी सवाल उठा देते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर अपनी सुनाई हुई कहानी पर आज तक कायम है। मैं हर बार कह रहा हूँ कि जब मैं निकला हूँ मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा उठाया मैंने, पूरे 12 जिले गुजार के पहुंचा हूँ। जैसे पहुंचा हूँ पता चला आप लोग इलाज कर रहे हैं, आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने। नाज़रीन, मेरे कप्तान के अहम खिलाड़ी की अफसानवी दास्तानें यही खत्म नहीं होती। 26 नवंबर को बुशरा बीबी के हमरा डी चौक पहुंचते हैं और फिर उन्हें वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से ऐसी तावीलें घड़ते हैं कि गोया वो किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो हों जो फिल्मी अंदाज में किसी को बचाने निकले हों। लेकिन इस सारे अफसाने के दौरान कारकुन आंसू गैस की शेलिंग और गोलियां खाते रहते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी डी चौक से पेशावर पहुंच जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन अली अमीन गंडापुर अपनी बात पर कायम रहे कि उन्होंने बुशरा बीबी की जिंदगी बचाकर अपना फर्ज अदा किया है। डायरेक्ट गोलियां मारी गई, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, उनपे भी हमला हुआ। स्नाइपर बिठा के हमले किए गए, 12 किए गए। एक चीफ मिनिस्टर सूबे का वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बजट ड्रामा तो अभी कल ही की बात है। मेरे कप्तान के अहम खिलाड़ी फिर एक और नई कहानी गढ़ते हैं। पहले बजट की मंजूरी को मेरे कप्तान की मुशावरत से मशरूत करते हैं, लेकिन यहां भी ड्रामाई तौर पर मरकजी और तमाम सूबाई हुकूमतों से पहले बजट मंजूर करके ऐसा सरप्राइज देते हैं कि क्या अपने क्या पर आए सभी दंग रह जाते हैं। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF की जो इनकी शरायत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। हमारा पार्टी का पैटर्न इन चीफ, हमारा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है। उनके नाम पे लिया हुआ वोट बजट के अंदर उनकी तजावीज निहायत ही जरूरी है। बजट के हवाले से जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे हम सब का वो फैसला है। और नाज़रीन, अब आज की कहानी भी सुन लीजिए। मेरे कप्तान की मुशावरत के बगैर बजट मंजूर होने पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जब अपनों की ही जानिब से तनकीद बढ़ी तो आज अपना मुकदमा लगवाने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जाने के बजाय जस्टिस मंसूर अली शाह के कोर्ट रूम में जा घुसे और बाआवाज़ बुलंद कहा कि जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। शायद मेरे कप्तान के वज़ीर आला को यह मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे लगता है। उनके पास एडवोकेट जनरल की मामलत भी है, जबकि आधी से ज्यादा पार्टी क़यादत में सीनियर और ज़हीन तरीन वकला भी मुश्तमिल हैं। लेकिन वो क्या है ना कि तनकीद इतनी बढ़ गई कि कारकुनों का दिल रखने के लिए एक बार फिर ये सब कुछ करना शायद ज़रूरी था। शायद गंडापुर को मालूम नहीं कि उनके इस फेल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दरार पैदा हो सकती थी।
उन्होंने अपने कारकुनों का दिल जीतने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के अहम जज को मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की। अब ये उनकी सोची समझी चाल थी या सियासी और कानूनी समझ बूझ की कमी? इसका जवाब तो मेरे कप्तान का नायब कप्तान खुद ही बेहतर दे सकता है। हर बार पैंतरा बदलने के बाद मेरे कप्तान का ये अहम तरीन खिलाड़ी तावील घड़ना कभी नहीं भूलता। जैसे उन्हें अलीमा खान का गुज़िश्ता रोज दिया जाने वाला माइनस इमरान खान का बयान बखूबी याद था। रवायती अंदाज में अदालत से बाहर निकले और बता दिया कि कौन इमरान खान का वारिस बनने का ख्वाहिशमंद है। माइनस बिल्लार साथ जो बातें ये मौजूद माइनस बिल्लार खान तो वो सोचे कि दो इमरान खान के कोई वारिस हो या वारिस बनने के कोई मेरे शरण में उम्मीदवार हो या ख्वाहिशमंद, हम तो वर्कर हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर की हकीकत से दूर ये अफसानवी कहानियां और कप्तान की रिहाई की उनकी बढ़कें उनके चाहने वालों का वक्ती जोश व जज्बा तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन उनकी सारी हरकतें महज एक सियासी तमाशे के सिवा कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर के हर अमल के पीछे ऐसा लगता है कि एक ही मकसद है, ज़ाती प्रोफाइल चमकाएं, कारकुनों को जज्बाती नारों में उलझाएं ताकि अमली तौर पर कोई नतीजा ना निकल सके। यही वजह है कि मेरा कप्तान आज भी जेल में है, लेकिन तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत की आनियां जानियां सब देख रहे हैं। क्या अमलियत पसंदी से दूर हकीकत से आरी अफसानवी हिकमत अमली अपना कर मेरे कप्तान की रिहाई मुमकिन हो सकती है? इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अगर इमरान खान की तरफ से अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला कर लिया जाता है तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के लिए यह तब्दीली करना आसान होगा या मुश्किल? सवाल नंबर 2, माजी में अलीमा खान भी वीलॉगर्स पर तनकीद कर चुकी हैं। आज अली अमीन गंडापुर ने भी सोशल मीडिया पर बैठकर उन पर तनकीद करने वालों को दुकानदार कहा, जबकि इमरान खान ने कल सोशल मीडिया वालों को खिराज तहसीन पेश किया। अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को सोशल मीडिया पर बैठे किन लोगों से मसला है? सवाल नंबर 3, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के ट्वीट के बाद मुलाकात की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। कई हफ्तों से ये मुलाकात नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अली अमीन गंडापुर की तरफ से आखिर पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? सवाल नंबर 4, अली अमीन गंडापुर के सुप्रीम कोर्ट में गैर मुतवक्के तौर पर पेश होने का फैसला उनकी कानूनी नावाकिफियत की अक्कासी करता है या ये एक सियासी ड्रामा था? सवाल नंबर 5, अली अमीन गंडापुर ने वाजे कर दिया कि मैं पिछले साल एक दफा नथिया गली गया था, फिर 2 दिन से सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के करीब समझे जाने वाले वीलॉगर्स और बुशरा बीबी की बहन नथिया गली की मुलाकात का जिक्र किसके इशारे पर कर रहे थे? सवाल नंबर 6, इमरान खान ने एक दफा फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। क्या यह कहना दुरुस्त ना होगा कि इमरान खान की जब तक ये ख्वाहिश जिंदा है उस वक्त तक उनको अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी? सवाल नंबर 7, क्या गंडापुर के ड्रामाई अंदाज़े सियासत से तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है या ये उनके जोश और जज्बे को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे 3 सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जो मुल्की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन नजम वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नजम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें सेटेलाइट लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब और हमारे भाई दोस्त सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले नजम साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये हो क्या रहा है सर? गंडापुर साहब जो है वो धाड़ते भी हैं, गरजते भी हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? आपने एक डायलॉग सुना था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हाँ, ये टोटल एंटरटेनमेंट है जी, और हर सतह पे एंटरटेनमेंट जारी है और उस एंटरटेनमेंट के लिए व्लॉग्स बनते हैं, उस एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक्स बनती हैं, उस एंटरटेनमेंट के लिए फाइनल कॉल दी जाती है, वहाँ पर जाकर सारा के सारा एक ड्रामा एक तश्कील दिया जाता है, उस पर फिर ग्राफिक्स ऐड किए जाते हैं, उसके अंदर फिर स्क्रिप्ट ऐड किया जाता है, उसके अंदर फिर पूरी की पूरी एक सिचुएशन बनाई जाती है। जैसे आप जो अभी 24 नवंबर वाली फाइनल कॉल थी, उसके बाद जब अभी आप हवाला दे रहे थे जिसमें बुशरा बीबी और गंडापुर साहब फरार होकर वहाँ से निकले थे, उसके बाद जो सारे का सारा लाशों का किया गया, वो क्या था? सारे का सारा वो एक फिल्मी ज़रूरत के तहत था ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त शुरू से लेके अब तक मजबूत स्क्रिप्ट, अच्छी जानदार किस्म की डिलीवरी और फिर उस एंटरटेनमेंट पे इतना ज़्यादा यकीन रखते हैं, इतना ज़्यादा उसके ऊपर काम करते हैं कि रियलिटी कहीं पीछे रह जाती है। अब भी रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे सियासी मंजरनामे में, मुल्की हालात में, पाकिस्तान की मईशत को देख लें, पाकिस्तान की मुआशरत को देख लें, सोशल मीडिया को एक तरफ करते हुए, ठीक है, उसमें इररेलेवेंट हो चुकी हुई है। पीटीआई इररेलेवेंट हो चुकी है। पीटीआई तमाम कौमी मामलात में इररेलेवेंट हो चुकी हुई है, वो चाहे बजट के मामलात हैं, वो चाहे पाक भारत के जंग तक के मामलात हैं, वो चाहे आपके अमेरिका से ताल्लुकात हैं, वो चाहे आपका ईरान की
اسرائیل کے ساتھ جنگ یا امریکہ کے اس کے بیچ میں آنے والے پی ٹی آئی کا کہیں بھی کوئی وزن نہیں ہے. اب وہ صرف اور صرف ڈائلاگز کے میں ساتھ اگر یہاں پہ ایک پوائنٹ نہ ریز کروں تو زیادتی ہوگی. ایڈمنسٹریٹو افیئرس کے حوالے سے, انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے یہ تو ساری آپ نے تعبیر دے دی, لیکن ایک شخص تو ارریلیونٹ تب ہوتا ہے نا سر جب عوام میں بھی ریلیونٹ نہ رہے. آج پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کیا عوام میں ریلیونٹ نہیں ہے؟ سمبڑیار کا الیکشن آپ نے دیکھا؟ جی دیکھا. ایک پارٹی کا ووٹ 10,000 جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, دوسری کا 20,000 بڑھ جاتا ہے, کچھ اس قسم کا سارا نہیں. وہ تو خیر ہر چیز میں, وہ تو آپ دھاندلی کو تو منصور صاحب چھوڑ دیں نا, ان الزامات کو تو چھوڑ دیں کہ فلان جگہ پہ کرپشن ہوئی ہے, فلان جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ تو ایک پورا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, میں آپ کو بڑا سیریسلی بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نیشنل ایشوز میں بالکل ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اور یہ میں دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گا, یہ کیونکہ آپ نے نا پروگرام کا رخ ہی میرا تبدیل کر دیا آپ نے. جو کچھ گنڈا پور سب کر رہے ہیں نا, وہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے سر. ریلیونسی نہیں ہو سکتی. نہیں ریلیونسی کیسے, دیکھیں مجھے بتائیں جسٹس منصور کی عدالت میں چلے جانا کس طرح ریلیونسی ہے, کس طرح ریلیونٹ کیسے ہے. چلے جائیے, چیف جسٹس نہیں ہے تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں, شاید یہ بھی وجہ ہو. ایون دو میرے خیال میں وہ غلط دروازہ, انہوں نے جج صاحب نے خود کہا آپ غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے, انہوں نے کہا نہیں. تو یہ ایک چیف منسٹر کو نہیں علم تھا؟ آئی ایم سرپرائز. نہیں, ایک چیف منسٹر کو علم ہونا چاہیے نا. اسی طرح میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی بھی غلط دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. اچھا, وہ جس اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی, جو ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ڈیڈ لاک موجود ہے اور اس میں کوئی جو ہے آگے بڑھنے والی مجھے تو امید نظر نہیں آتی. مجھے نہیں پتا خان صاحب کو مشورے کون دیتا ہے, کس طرح دیتا ہے. اطہر کاظمی صاحب, کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی غلط دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, غلط پلاننگ کر رہی ہے, کیونکہ اب تک وہ جو پلاننگ کر رہی ہے اس کے ریزلٹس نہیں نکل رہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, جہاں تک یہ گنڈا پور صاحب کی سیاست کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دیو مالائی قسم کی چیزیں, ان پہ اعتبار آپ نہیں کر سکتے. اور آج جس طرح وہ عدالت میں گئے, پہلے کیوں نہیں وہ گئے, ان کو کس نے روکا ہوا تھا. تو ایک طرف جو پی ٹی آئی مزاحمت کی سیاست کی بات کرتی ہے, جس قسم کا بیانیہ عمران خان صاحب لے کے چلتے ہیں, کل جو انہوں نے ٹویٹ کی اس کے اندر بھی وہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بیانیے کے اندر وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی. ہاں, ان کے ڈائیلاگز میں یقیناً بڑی اچھی وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, وہ باتیں تو ساری کرتے ہیں, لیکن وہ مجھے ٹو بی آنیسٹ میں ایگری کروں گا کہ وہ حالات وہاں پہ نہیں ہیں, باتیں زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو فیصلہ کرتی ہے اس کا اس سے نقصان ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا, اس لیے کہ دیکھیں آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے, آپ نے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے. تحریک انصاف آج بھی اتنی ریلیونٹ ہے, عمران خان آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے کہ میں اور آپ اس کو نہ صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ اس کے نائب کپتان کے اوپر ہم پورا پروگرام کریں گے, اور ہم نے 7 سوال بھی نائب کپتان پہ اٹھا دیے. تو اتنی وہ ریلیونٹ یا ریلیونٹ ہے, اس کا اندازہ تو آپ اچھا. میں اطہر بھائی میں کم از کم اپنے ایک اینکر ہونے کے ناطے ایک پروگرام کی حد تک میں سمجھتا ہوں وہ ریلیونٹ ہیں, اور میں نے اسی لیے یہ پروگرام یہ موضوع میں نے چوز کیا. میرا خیال میں وہ ریلیونٹ ہیں جس کی وجہ سے ڈسکس ہو رہا ہے. جی, تو دوسرا میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا وہ کن حالات کے اندر تحریک انصاف آپریٹ کر رہی ہے. جن حالات میں تحریک انصاف آپریٹ کر رہی ہے, اگر کوئی اور جماعت ہوتی تو وہ بھی ابھی تک ہوا میں اڑ چکی ہوتی. اچھا, آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے بغیر انتخابی نشان کے جو ڈیلیور کیا, ایون آپ ڈسکا پہ ابھی آ جائیں, یہاں پہ کسی نے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہی نہیں تھا. یہ کسی نے ڈسکس سمڑیال میں تحریک انصاف کے پاس کون سا انتخابی نشان تھا, یہ کہیں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ ایک جماعت اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اب وہ انتخابی نشان کی بھی محتاج نہیں. بالکل ٹھیک. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کتنی ہے یا نہیں ہے. باقی جو عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. کل خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کیس کی سزا کے معطلی کا کیس لگا ہوا ہے, اور آج نیب نے نیا پروسیکیوٹر جو ہے وہ نامزد کر دیا. پہلے 5 تاریخ کو کہا گیا کہ جی پروسیکیوٹر کو ٹائم چاہیے, پھر 11 جون کو جج صاحب کو چھٹی پہ جانا پڑ گیا, اب کل اگین سماعت ہے, اور آج نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ نیا پروسیکیوٹر تعینات ہو گیا. تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان حالات کے اور اطہر صاحب میرے خیال میں وہ کل جا کے یہی کہے گا جی ابھی بھی تو میں آیا ہوں, مجھے ٹائم چاہیے تیاری کرنے کے لیے. وہ یہی کہے گا موسٹ پروبیبلی جا کے. زیادتی ہوگی نا, اگر ان کو تیاری کا ٹائم نہ ملے تو ان کو تیاری کا تو ٹائم ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں انہوں نے تو یہی کہنا جا کے. آپ کی نظر میں ریلیونسی ابھی بھی موجود ہے, ارریلیونٹ نہیں ہوئے, لیکن میں یہاں پہ
کیونکہ گنڈاپور صاحب نہیں ہے سو اب لفظ تو ویسے بڑا عجیب ہے انگلش کا, لیکن آئی ہیو ٹو بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. میں یہاں پہ گنڈاپور صاحب کو ڈیول نہیں کہہ رہا, لیکن میں محاورتاً یہ بات کر رہا ہوں. اطہر صاحب, اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے, اگر میں نے گنڈاپور صاحب نے کل رات کو 7.5 منٹ کا تقریباً ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا, انہوں نے کہا بھائی میں نے اسمبلی نہیں بچانی, میں نے اسمبلی کو بچانا ہے, میں نے اسمبلی کو چلانا ہے, میری مجبوری تھی, مجھے یہ کرنا پڑنا تھا, اور اگر عمران خان صاحب کہہ دیں تو میں ٹک کر کے میں اسمبلی توڑ دوں گا, جو کچھ بھی ہوگا عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوگا, تو پھر گنڈاپور صاحب کے اوپر تنقید کیوں؟ وہ مطلب وہ اپنا ایک جو کیس بلڈ کر رہے تھے وہ اس بات کے اوپر تھا کہ بھائی میں ایک سی ایم ہوں, مجھے اس اسمبلی کو قائم و دائم رکھنا ہے. یہ تعویل آپ کی نظر میں اس کی یہ ایک اسٹرینتھ ہے اس کے اندر, اس تعویل میں, یا نہیں اطہر صاحب؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گنڈا صاحب جو ہے نا, کبھی وہ اسمبلی بچاتے ہیں اور کبھی وہ سیدھے کوئکاف پہ پہنچ جاتے ہیں اور کوئکاف کے سب سے بڑے جن کے منجلے بیٹے کی کہانیاں آپ کو سنانی شروع کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ ابھی کسی بھی صوبے نے بجٹ پاس نہیں کیا, آپ نے فوراً آپ کو پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو ایک ضمنی بجٹ بھی پاس کر سکتے تھے, 15 دنوں کے لیے ایڈاک بجٹ پاس کر دیتے. مالی ایمرجنسی لگانا کوئی آسان کام ہے ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں شورش بھی ہے, جہاں پہ دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں. تو وہ جو مزاحمت والا جراثیم ہے وہ ان کی باتوں میں تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے, لیکن ان کے ایکشنز میں وہ نہیں پایا جاتا. مجھے نہیں لگتا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا. بھائی اس سے بہتر کون وفاق کا انٹرسٹ سرو کرے گا کہ یہ 150 ارب روپے کا سرپلس کا بجٹ دے رہے ہیں وفاق کو. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی حکومت وہاں پہ آئے گی جو گنڈاپور سے زیادہ خدمت کر سکے گی وفاق کی. حسن ایوب صاحب ود $1 million اسمائل, مجھے سب سے اچھی بات حسن ایوب صاحب کی لگتی ہے کہ مسکراہٹ کے اندر نا بڑی قیمتی مسکراہٹ ہے, اور یہ سارا تجزیہ سنتے ہوئے جو ہے بڑی خوبصورت ایک مسکراہٹ دیتے ہیں. حسن بھائی, آپ کیوں یہ مسکراہٹ دے رہے ہیں سر؟ آپ کو گنڈاپور صاحب کی مجبوریاں نہیں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے, وہ کتنی مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے بھی ناراض ہیں, پرائے بھی ناراض ہیں, بیچ میں سے مشکل سے وہ اپنے لیے ایک رستہ نکالتے ہیں. حسن صاحب, میں تو گنڈاپور صاحب کی اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسمبلی بچائی ہے, اگر ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے, منظور نہ کرتے تو اسمبلی نے نااہل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسمبلی پوری نااہل ہو سکتی ہے, اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے, اور وہ نااہل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اب نااہل تو عمران خان صاحب ہیں, وہ پوری کی پوری اسمبلی کو وہ بلا رہے ہیں. ظاہری بات ہے 90% کی جو وہاں پر نمائندگی تو پاکستان تحریک انصاف ہی کر رہی ہے. ویسے وہ تحریک انصاف نہیں کہا جا سکتا, جیسے اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یونیفارم سمبل نہیں تھا, تو وہ پارلیمنٹری پارٹی تو نہیں ہے نا جی, وہ تو ہاں گروپ آف انڈیپینڈنٹ ضرور ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کا نام دیا گیا. ایک منٹ, اس وقت جو ایون صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو آپ نے لفظ ابھی کہا یونیفارم سمبل, اس سے مراد ہے کہ ایک جیسا سمبل. میں صرف ایک کریکشن میں نے کہا بیچ میں کر دوں. جی آگے بولیے, آگے. میں نے کہا نہیں کریکشن. اور بات یہ ہے کہ وہ گروپ آف انڈیپینڈنٹ ہیں, گروپ آف انڈیپینڈنٹس ہیں. اور آج بھی اگر کوئی بھی رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں اپنے جو صوبائی بجٹ کے خلاف بھی ووٹ دیتا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں لگ سکتی تھی. یہ آپ کو بتا دوں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. تو آج بھی وہاں پر جو انڈیپینڈنٹس موجود ہیں وہ آزاد ہیں یا مادر پدر آزاد ہیں, آپ جو بھی کہنا چاہیں. رہا سوال جی کہ ان کا اور جو علیمہ خان صاحبہ سے متعلق جو باتیں ہوئی ہیں, تو ویسے آج چھکے تو انہوں نے بڑے اچھے مارے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کو لیڈر مانتا ہوں, میں ان کے جو رشتہ داروں کو جواب دہ نہیں ہوں, میرا لیڈر وہ ہے, وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں وہ یعنی اپنی جو گفتگو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں, وہ میرے اوپر تنقید نہ کریں. مطلب بڑے طریقے سے, بڑے پیار سے انہوں نے ان کو بتا دیا کہ جی آپ کون ہیں اور آپ میری نگاہ میں کہاں کھڑی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں کوئی جانشین نہیں بننا چاہتا عمران خان صاحب کا, تو مائنس کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ فضول گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے ایک قسم کا اچھا جو ادھار ان کے اوپر جو کل چڑھایا گیا تھا اس ادھار کو سود سمیت انہوں نے چکا دیا حسن صاحب صاحبہ کے اوپر. اس وقت وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. حسن صاحب سوال یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب علیمہ خان صاحبہ سے یہ لڑائی مول لے کے اپنی سیٹ بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید گنڈاپور صاحب کو جو ہے استعفیٰ دینے کا کہہ دیا جائے کہ جناب استعفیٰ دے دیں, آپ کی جگہ کوئی اور آئے گا. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, علی امین نے اپنے ایک گروپ بنا لیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور میں کافی لوگوں سے جو ہے وہ میری بات چیت ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو کچھ لوگ ان کے چاہنے والے موجود ہیں جن کے انٹرسٹ
جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کپلڈ ہیں. سو لہٰذا اس وقت وہ علی امین گنڈا پور کو سی ایم شپ سے ہٹنے نہیں دیں گے. اس کے لیے ان کو اگر آگے بھی آنا پڑا اور اپنی جماعت کے فیصلے کے خلاف بھی جا کر اس کو ریسکیو کرنا پڑا تو وہ کریں گے، بشرطے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سپائن پہ تھوڑا سا یعنی مضبوطی سے کھڑے ہوں. تو چاہے عمران خان صاحب کا حکم بھی آ جائے کہ جناب اسمبلی توڑ دیں، گنڈا پور صاحب پھر بھی نہیں توڑیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مشکل لگ رہا ہے مجھے اسمبلی جو توڑنا. میں کہہ رہا ہوں نا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات نہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے ساتھ یقینی طور پر علی امین کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ علی امین کے ساتھ جائیں گے. اس وقت ایک نمبر، مخصوص نمبر ہے جو کہ اس وقت وہ علی امین کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کپلڈ ہے. میں بتا رہا ہوں نا، ان کا اور ان کا جو انٹرسٹ ہے، علی امین سے پیار نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات مشترک ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا وہ جو اطہر کاظمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں آج جو نیا نیب کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ مقرر ہو گئے. اب یقینی طور پر کل وہ جائیں گے تو تیاری کا موقع تو ان کو ظاہری بات ہے وہ دینا چاہیے، تیاری تو کرنی چاہیے. تو جناب جو اظہر صدیق صاحب مریم نواز والے کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے مقرر کیا تھا، وہ کس چکر میں کیا تھا؟ وہ یہی طریقہ کار نہیں تھا. اس وقت تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ مریم نواز کی باری تھی. کیونکہ آج اس مرتبہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو لہٰذا یہ اب ایکشن غلط ہو گیا ہے. جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا رہا ہے، اس پر کوئی کبھی میں نے یہ بات سنی نہیں تھی اطہر کاظمی صاحب کی. اچھا جو دوسری بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا ارریلیونٹ کی بات کی تھی میرے بھائی نے، تو وہ میں یہ کہوں گا نہیں، نجم علی صاحب نے بات کی تھی. میں خالی یہ بات کہوں گا کہ پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی. تو میں تھوڑا سا اس بات سے آگے بڑھوں گا. پی ٹی آئی کا مطلب تھا عمران خان اور عمران خان کا مطلب تھا پی ٹی آئی. آج نہ عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے نہ پی ٹی آئی عمران خان ہے. یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ یہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بولیے پلیز بولیے. میں I'm all ears. میں سننا چاہوں گا اس آرگومنٹ کو سر. اچھا بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا اسمبلی اپنا بجٹ پاس نہیں کرے گی. تو اس نے کیا نا عملی طور پر جو علیمہ خان چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہ چلا تو ٹھیک رہی ہے. جو ان کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ جی عمران خان سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا، تو سیاسی کمیٹی کو تو آج جو ہے وہ اس کی اوقات دکھا دی نا. جو کے پی کی جو اسمبلی ہے اس نے عملی طور کے اوپر جو فائنینشیل بل کے اوپر انہوں نے دکھا دیا. ابھی 5 دن پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے عملی طور پر کہ پی ٹی آئی کا مطلب تھا عمران خان اور عمران خان کا مطلب تھا پی ٹی آئی. سر ایک منٹ بابا ادھر رک جائیں. یہ نجم صاحب یہ کیا یہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھول دیا حسن صاحب نے کہ جناب پی ٹی آئی تھا عمران خان تھا پی ٹی آئی. یہ اب دور نہیں ہے سر. کس طرح پاسبل ہوگا؟ لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک عمران کا لفظ دیا کرتے تھے. یہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز تو میں حسن بھائی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، اپنے لیڈر کے ساتھ ہی ہیں. نواز شریف کی پارٹی جو ہے جو مرضی آپ کر لیں، نواز شریف کا ووٹر تعویل بڑی تگڑی دی ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نہیں ہوگا، عمران خان کے بغیر ہی بجٹ پاس ہو گیا. خیبر پختونخوا والی نا ابھی اطہر بھائی نے جو بات کی وہ میں اس کو دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا، اور جو حسن بھائی نے بات کی میں اس کو بھی ریپیٹ کروں گا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وفاق سے بھی پہلے اور پنجاب سے بھی پہلے ہو گیا. اس کے باوجود کہ عمران خان نے منع کیا تھا مجھ سے ملاقات کرنی ہے، مجھ سے ہدایات لینی ہے، میں نے پلس آپ نے اس سے پہلے ہی کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو اور معاملات کو کس طرح چلنا ہے. بڑکے وہ جو مرضی مارتے رہیں، کام وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے. لیکن اس طریقہ کار میں عمران خان صاحب کی مشاورت شامل ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب دونوں طرح خوش ہیں. عمران خان صاحب بنیادی طور پہ جس طرح تو بہتر سمجھتا ہے اس طرح کر لے. نہیں وہ اصل میں وہ دونوں چیزوں کے ذریعے وہ ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس چاہتے ہیں. اچھا اب وہ اگر گنڈا پور صاحب کے اس طریقہ کار سے مل سکتی ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ان کو یہ مزاحمت سے فائنل کال سے ڈراوے سے مل جاتی ہے ان کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو خوشنودی ہے، یہ جو ایک گڈ بوائے ایفیکٹ ہے، یہ گنڈا پور صاحب سے بھی ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی آپ نے بڑی قربانیاں دے دی، آپ نے ہمارے لانگ مارچ کا بھی بیڑا کر دیا، آپ نے جلسوں کا بھی بیڑا کر دیا، ساڈے کھاتے کی آیا، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم
گنڈا پور پہ تو اس وقت تنقید کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر پر بھی ہوتی ہے, ان کے بہت سارے بیانات پر ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ 2 مین عہدے ہیں, ایک پارٹی کا عہدہ ہے, ایک جو ان کی حکومت ہے اس کا عہدہ ہے. کیا یہ بندے جو بیرسٹر گوہر یا اس کے ساتھ ساتھ گنڈا پور, کیا یہ شہباز شریف نے لگائے ہوئے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب نے لگائے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب عمران خان صاحب خود 2 نمبری کر رہے ہیں نا, 2 نمبری کر رہے ہیں, خود 2 نمبری کر رہے ہیں نا. دیکھیں آپ مجھے, آپ نے 2 نمبری کہہ دیا سر, مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی نا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. نہیں تو آپ کو سر یہ چیز نون لیگ میں نظر نہیں آتی تھی جب شہباز شریف صاحب جو ہے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ لائن لیتے تھے اور مریم نواز جو ہے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لیتی تھی, تو پھر اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب بھی, وہ بھی 2 نمبری تھی نواز شریف صاحب. پھر اب یہ نہ کہیں نا کہ عمران خان صاحب بہت بڑے کوئی ایگریسو پولیٹیشین ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, میں آپ کی اس آرگومنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر اب یہ نہ کہیں, دیکھیں عمران خان صاحب ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح چاہتے ہیں, اور وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت جو صورتحال ہے, عاصم منیر, میں سمجھتا ہوں کہ جناب عاصم منیر کے اوپر تو شاید اللہ کا کوئی خاص کرم ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر کوئی اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ اس وقت جس چیز کو, مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے. تو ایسے میں ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے اس کے سامنے جائیں, اس کے پاس جائیں. اچھا دوسری بات ہے, اور اسے چینل آف کمیونیکیشن کھولیں. کیوں کھولیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا ان کو, اس سے ملے گا کیا ان کو؟ اور سب سے بڑی بات اس میں ایک اور چیز, عمران خان صاحب اگر قمر جاوید باجوہ کو معاف کر دیتے, انہوں نے جس طرح اقتدار دیا تھا, اس کے بعد میر جعفر اور فلاں نہ کرتے, اگر وہ فیض حمید کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, جو بھی الزامات تھے ان پر اور جس طرح بھی ہے, میرے تو بڑی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر, تو شاید ان کی کوئی پروفائل بنتی. اچھا, اب کون یہ خطرہ مول لے گا اس شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کا؟ مجھے یہ بتا دیں. اطہر کاظمی صاحب, یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ آرگومنٹ نجم صاحب کا ویلڈ ہے کہ بھائی اگر اتنا مسئلہ ہے علی امین گنڈا پور سے یا بیرسٹر گوہر سے, تو خان صاحب ایک حکم کریں, ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوتی ہے کورٹ کی ہیئرنگ کے اندر جب کیس کی ہوتی ہے, تو پھر وہاں پہ کہہ دیں یار میں تنگ آ گیا ہوں, یہ میرا وزیر اعلیٰ نہیں ہے, یہ میرا پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے, فارغ کرو انہیں. خان صاحب خود کہتے ہیں, کیا یہ خان صاحب خود نہیں ڈبل گیم کھیل رہے؟ نہیں, میرے خیال میں کسی بھی موقع پہ انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ خام خواہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں جماعت کے اندر بھی, وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو انتظامی اعتبار سے بھی چلانی ہوتی ہیں, ایک حکومت بھی چلا رہے ہیں. علی امین صاحب کا اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کی حکومت کو پریزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر یہ حکومت چلی گئی تو اس ملک میں آئین اور قانون کی جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا سے سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے, سینیٹرز ہی موجود نہیں ہیں, تو کل اگر وہ اسمبلی کو اٹھا کے کچھ اور کر دیں تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو اب ہو سکتا ہے ہم اس سے اگری نہ کریں, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کے اندر آپ جو نظام ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام بڑا سموتھلی چل رہا ہے اور نظام کو عمران خان صاحب سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ دونوں لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی نظام چل رہا ہے اور خان صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے معزز دوست یہ سمجھتے ہیں اور ان کا حق ہے, ان کی یہ رائے ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ اتنا آسانی سے چل رہا ہوتا نا تو پھر امریکہ سے تنویر صاحب کو بلا کے ملاقات نہ کروائی جاتی, ٹھیک ہے, اور جا کے ان کے سامنے 6 پوائنٹس نہ رکھے جاتے. لیکن اطہر بھائی یہ بھی تو پچھلے سال کی بات ہے نا, یہ 2024 کی بات ہے, 2025 کی نہیں ہے نا سر؟ ہاں جی بالکل, اب آپ 2025 بھی دیکھ لیں, ابھی بھی سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس وقت, آپ دیکھ لیں ملک میں چل رہا کیا ہے, کیا ملک کے اندر عدالتی نظام اس وقت آئیڈیل ہے؟ ابھی اظہر صدیق صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, ان کی کالی اینکوں کا ذکر کیا کہ وہ نیب کے جب وہ پروسیکیوٹر تعینات ہوئے تھے, ہمیں تو میاں صاحب کا وہ کالا کوٹ بھی یاد ہے جس دن وہ پہن کے میمو گیٹ کے سلسلے میں گئے تھے پیپلز پارٹی کو غدار قرار دلوانے کے لیے, تو ہمیں تو سب یاد ہے. تو ہم تو اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے, اور اظہر صدیق صاحب نے کہ اگر انہوں نے آ کے میاں صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو اس وقت بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادتی کروا رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ. جنرل فیض کا نام آتا تھا, دیگر لوگوں کا نام آتا تھا, اور ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں, آپ امریکہ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہے, اور آپ کی ادھر جو دوسری حکومت ہے اس کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو اس وجہ سے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں جی ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات. لیکن اطہر بھائی جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر جب اس وقت محمد بن سلمان جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا تھا اور جنرل باجوہ صاحب کو بھیجا جاتا تھا کہ جائیں جناب پیسے لے کر آئیں, پیسوں کی ضرورت ہے, اور باجوہ صاحب جاتے تھے سعودیہ, تو سر اس وقت تو سیم پیج کہا جاتا تھا جناب بڑی زبردست, یہی وہ کیمسٹری ہے, یہی وہ سیم پیج ہے جس کا انتظار تھا. تو کیا پھر اس وقت بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے؟
देखिए मेरे ख्याल में तो उस वक्त भी अगर आइन और कानून को देखा जाए तो आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त एतराज तो इमरान खान साहब को करना चाहिए था, इक़्तिदार में वो थे। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे इक़्तिदार की सियासत डिफरेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त जब मोहम्मद बिन सलमान या किसी और की बात आती थी तो सऊदी अरब के सहाफ़ी जमाल खाशोगी की तस्वीरें लग जाती थी, यहाँ पाकिस्तान में सहाफ़ी लगा देते थे। उस वक्त तो सहाफ़ी कहते थे कि जनाब बड़ी ज्यादती हो रही है, जनाब मियाँ साहब के साथ ये हो रहा है, मियाँ साहब की जुबान बंदी हो रही है, ये हाइब्रिड निजाम यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। अब तो आपका वजीर दिफा बैठ के कहता है जी माशाल्लाह मुल्क में वजीर जो है हमारा हाइब्रिड निजाम चल रहा है। आपकी क्या राय है? वो सारे अतर भाई आपकी क्या राय है? आपकी अतर भाई क्या राय है? क्या ये हाइब्रिड निजाम चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा ख्याल में तो जो आइन और कानून के मुताबिक निजाम है वो चलना चाहिए। तो वो 2018 के बाद चल रहा था, 2018 के बाद 2018 नहीं, यहाँ पे जी 1950 की दिहाई से हाइब्रिड निजाम चल रहा है और वो गलत 60 में, और वो जब भी चला वो गलत चला। तो ऑफ कोर्स जब भी चला गलत ही चला। जब आप या तो ना आइन के अंदर एक चीज गुंजाइश पैदा कर दी जाए। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी 90 की दहाई में हाइब्रिड हो जाता, तो जब जहांगीर करामत साहब ने उस वक्त फरमाया था कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दें, तो मियां साहब ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। मियां साहब ने कहा था दो इस्तीफा, तो वो बेचारे इस्तीफा दे के दिल बर्दाश्ता होके, तो मियां साहब ने उसको ठीक किया था। उनसे मियां साहब मुल्क के वजीर आजम थे, उनका नहीं तो राइट था, वो कर सकते थे ना। मैं यही पूछ रहा हूं सर, एक्चुअली हो ये रहा है कि आज 2024 में लोगों को, आज को चंद लोगों को हाइब्रिड निजाम आज बुरा लग रहा है, 2018 में नहीं बुरा लग रहा था। जिनको 2018 में बुरा लग रहा था आज 2024-25 में नहीं लग रहा। बिल्कुल यही तो अलमिया है, लेकिन मसला ये है कि जिस नहज पे निजाम आज पहुंचा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट हमने किसी जमहूरी दौर में निजाम को इस नहज पे नहीं देखा। अच्छा, अब ये जो तावील है वो ये है कि पहले थोड़ा सा हाइब्रिड था, अब बहुत ज्यादा हाइब्रिड हो गया है। एक्चुअली ये भी एतराज हो गया। मतलब हमें को आधा को ग्लास जो है ना वो हाइब्रिड का दे दें, ठीक है, पूरे वाला ग्लास सानू नहीं पसंद। नहीं पूरा पीना जी, आधा पीना दें। अगर मुल्क के अंदर आइन और कानून है तो फिर मियां साहब को वोट पड़ता है तो मियां साहब की हुकूमत हो, जरदारी साहब को पड़ता है तो उनकी हुकूमत हो, खान साहब को पड़ता है तो उनकी हुकूमत हो। नजम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा मैं जल्दी से नजम साहब की। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। देखें, मैं मानता हूं कि हाइब्रिड निजाम जो है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन और आइन के मुताबिक भी नहीं है जिस हाइब्रिड की हम बात करते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक बात, वो ये है कि अगर ये हाइब्रिड निज़ाम ना हो तो क्या फिर आइन और कानून के मुताबिक वो निज़ाम है कि आर्मी चीफ जो है वज़ीर आज़म पे चढ़ दौड़ा हुआ है, वज़ीर आज़म जो है वो आर्मी चीफ पे चढ़ दौड़ा हुआ है, चीफ जस्टिस जो है उसने अपनी तलवारें निकाल के प्राइम मिनिस्टर को नीचे गिरा रहा है और प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहा है कि मैं चीफ जस्टिस के कंधों पे चढ़ जाऊं। यार देखें, हमें कहीं ना कहीं तो जाकर इस मुल्क को आपस में मिलके चलाना है और हमें इस पर इत्तफाक राय करना है कि पाकिस्तान में इदारों की अपनी अहमियत है और शायद किसी दूसरे जमहूरी मुमालिक जो जितने भी हैं उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा है। मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं कि जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत है? वो जमहूरियत के साथ चलती हैं। आप अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं देते और आप कहते हैं कि आप जनाब उधर से इधर से सब पे जमहूरियत ठोक दें। अब सिंपल सी बात है, मुझे अच्छा लगेगा कि ये मुल्क अगर मिलजुल कर चल जाए। हसन साहब, ये जो नजम साहब ने बात की, चूंकि सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है तो फिर हमारे यहाँ जमहूरियत हम डिमांड किस तरह करें? तो सर इस तरह तो फिर मतलब ये वाला रूल ले आइए कि जनाब ठीक है, चूंकि हम अपनी जमातों में नहीं ला सके जमहूरियत, तो फिर जमहूरियत से वैसे ही जान छुड़ाएं, खत्म करें इस चीज़ को हमेशा के लिए आईनी तौर पर इसके ऊपर। अच्छा, इस वक्त नमाज का टाइम है, मैं खुद नमाज पढ़ता नहीं और मैं को मंसूर भाई चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो, चलो तो फिर खत्म करें ना, बनता खत्म कर दें। कम से कम कहना नहीं बनता ना, कहना भी नहीं बनता, डिमांड करना भी। पहले खुद तो पढ़ लेना। अच्छा, नहीं, पहले खुद तो पढ़ जी हसन भाई, कि कहा जाता है ना कि कहते हैं कि बेहतरीन आमरीत भी बदतरीन जो है ना, बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। ठीक, आज का दौर भी हाइब्रिड है और उससे पिछला दौर भी हाइब्रिड था, लेकिन उससे पीछे क्या नवाज शरीफ का दौर हाइब्रिड दौर था, वो नहीं था। जो बात मानने वाली है वो आपको माननी चाहिए। जो मेरे भाई मोहतरम अतर काज़मी साहब फरमा रहे थे कि वोट जो है किसी को डाला जाए, निकलता किसी और का है, तो चलो जी मान लिया जी आपकी बात कि ये भी वोट किसी और को डाला और किसी और इमरान खान को वोट डाला और निकल आया जी शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, जरदारी साहब का। तो फिर इमरान खान साहब क्यों जो है वो कहते हैं कि जब मैं बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। जब ये वोट निकला था तो उस टाइम तो जारी बात है नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब इन ओहदों के ऊपर मौजूद नहीं थे। ठीक, तो फिर क्यों इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से करनी है? और फिर क्यों इमरान खान साहब आर्मी चीफ को, जो कि मौजूदा फील्ड मार्शल है, उनको खतूत लिखते हैं
دیکھیں پھر انسان میں کچھ تھوڑا بہت جیل کاٹ رہے ہو تو غیرت سے کاٹو نا. اچھا پھر کیوں ملتے ترلے آپ نے شروع کر دیے؟ بات تو بڑی دیکھیں تیکھی بات ہے لیکن سیدھی بات ہے. اچھا ویسے حسن بھائی اگر آپ نے جی منصور بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حسن بھائی نے تو اپنے آپ کو خود کانٹرڈکٹ کر دیا. انہوں نے یہی کہا کہ جناب وہ تو کسی عہدے پہ نہیں تھے پھر بھی ان کو اقتدار دے دیا. تو وہ یہی کہتا ہے جس نے اقتدار دیا ہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں تو میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے. نہیں اس میں بڑا فرق ہے نا جناب. بولیے ہے نا. آپ کی جدوجہد آپ اس کو نام دیتے ہیں جمہوریت کی جدوجہد کر رہے ہیں. جمہوریت جدوجہد والے لوگ جو ہوتے ہیں نا اطہر کاظمی صاحب آپ پتہ نہیں کوئی ایک مثال بتا دیں دنیا کی جس میں جمہوریت جدوجہد کسی لیڈر نے کی ہو اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی خواہش رکھ رہا ہو. یہ کون سا لیڈر ہے ایسا جس نے ایسی جمہوریت جدوجہد کی ہے؟ یہ ایسی باتیں نہ کرے نا. یہ تو خالی لفاظی کی بات ہے. کبھی اپنے فیلڈ مارشل کا نام آتا ہے. اس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ وہ اتنے انڈر پریشر ہیں یا آئی ڈونٹ نو وہ جیل میں رہ کے کیا کر رہے ہیں. ابھی جب بنے جناب حکومت نے بنایا ان کو فیلڈ مارشل جو حافظ عاصم منیر صاحب کو جب پروموٹ کیا ان کو تو جناب انہوں نے اپنا نام جو ہے پیٹرن ان چیف رکھ دیا. یار کم آن مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں حسن صاحب؟ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے چونکہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے اس لیے اپنے آپ کو پیٹرن چیف بنا لیا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو عاصم منیر فوبیا ہے. ان کو دیکھیں کبھی جنگل کا بادشاہ نام لیں گے کبھی کیسی بات کریں گے. دیکھیں ناؤ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ نیٹو سمٹ میں جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کر دی. اس سے پہلے بھی جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کی تعریف کر رہی ہیں. دیکھیں ہی کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں ان کی. دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کبھی ان کا خطاب سنا لائیو لیکن اگر میں نے ان کا جو ایک علماء اکرام کے ساتھ جو انہوں نے خطاب کیا تھا آنسٹ ٹو گاڈ میں بعض بھی خطاب سنے لیکن وہ والا خطاب ویسا خطاب میں نے زندگی میں کبھی کسی کا نہیں سنا. اچھا جیسی وہ قرآن سے تمام ریفرنس دے کر بات کر رہے ہوتے ہیں مطلب بلیو می اور ناٹ اگر آپ ایک مرتبہ وہ آئی وش کہ وہ آئی پی آر والے نا وہ کسی دن اس کی وہ چلا دیں وہ ریکارڈنگ چلا دیں. ویسا خطاب نہ کبھی پہلے سنا ہے نہ ان کا دوبارہ سنا ہے. یعنی وہ اتنا زبردست خطاب ہے. تو ان کو ان میں ایک پرسنالٹی میں چیز ہے ان کو کمیونیکیشن کے اوپر کمانڈ ہے. عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب ان تمام لوگوں سے وہ بہترین کر رہے ہیں. اچھا میں بڑی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ کچھ گاڈ گفٹڈ تھی اور آنےسٹ آدمی ہے. ہم تو دیکھیں ہمیں پہلے بہت سے لوگوں کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی بھی نا کرپشن کی کہانیاں ہمارے کان تک پہنچتی رہتی ہیں. کوئی ایک بندہ دل پر آ کے ہاتھ رکھ کے بتا دے کوئی ایک کوئی ایسی چھوٹی سی چیز بھی ان کی فیملی سے متعلق آپ تک پہنچی ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کیا ترقی کر رہا ہے یا کیا ملک جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے. کیا حالات ٹھیک ہو رہے ہیں یا حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بس جتنا انتشار پھیلا سکتی تھی پی ٹی آئی اس نے بھرپور کوشش کر لی ہے لیکن اس کے باوجود ملک کو ٹریک پر بھی لے آئے. انہوں نے گالیاں بھی دی سوشل میڈیا کیمپین بھی چلائی سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن الحمدللہ پاکستان آج عالمی دنیا میں اس کا وقار بلند ہو چکا ہے. اگر آپ اس کو بات پسند آتی ہے پسند آئے نہیں پسند آتی نہ پسند آئے اطہر کاظمی صاحب نے ہندوستان کو شکست دی ہے. اطہر کاظمی صاحب آپ کو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اطہر کاظمی صاحب آپ کو حسن حبیب صاحب کی بات پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے یہ بتائیے. مجھے تو حسن صاحب کی ساری باتیں پسند آتی ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہاں پہ عمران خان کا مقابلہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ہو زرداری صاحب سے ہو لیکن خود وہ مقابلہ کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوئے جب مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی تو ان میں سے تو کوئی بھی سیاسی جماعت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا کسی اور کا کنٹرول تھا طاقت کسی اور کے پاس تھی. تو پھر عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے اسی سے بات کرنی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کون سا ایسا لیڈر ہوتا ہے کہ جو ترلے منتیں کرتا ہے اور وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کل بھی آپ ان کی ٹویٹ دیکھ لیں انہوں نے کس قسم کی بات کی اس میں کون سا ترلا منت تھا. ہاں ایک لیڈر ہے جو ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جس نے ووٹ کو عزت دلوانی تھی ہائیبرڈ نظام کو ختم کروانا تھا. آج اس کا وزیر دفاع یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ باقاعدہ طور پہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام نافذ ہو چکا ہے اور وہ لیڈر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. وہ کدھر گیا آپ کا سارا پرنسپل؟ وہ میاں صاحب ہیں وہ تو اس کے اوپر بالکل خاموش بیٹھے ہیں. یہ نجم صاحب یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اطہر صاحب کہ اس بات کو ہی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہائیبرڈ نظام ہے یہی چلے گا بس یہی بلکہ یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ دیر آئے درست ہے. دیکھیں وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی مزاحمت کی پارٹی تھی نہیں.
لڑائی کی پارٹی تھی نہیں. یہ آپ ناامید ہو کے کہہ رہے ہیں؟ کس چیز سے ناامید ہو کہ جی مطلب کوئی جمہوریت ختم ہوگی؟ نہیں, کس چیز سے ناامید؟ اس وقت ان کی حکومت ہے, پنجاب میں حکومت ہے, وفاق میں حکومت ہے, موجے کر رہے ہیں. ناامیدی والی کون سی بات ہے؟ انڈیا سے جنگ جیتے ہوئے ہیں, معیشت کو بحال کر رہے ہیں. ووٹ کو عزت دینے کا ایک اور بھی طریقہ ہے. ووٹ کو عزت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملے, یہاں پہ معاشی بہتری ہو, یہاں پر لوگوں کا جو ہے ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں ہم, یہاں پر بہتری ہمیں, میں جب اپنے بچوں کو اسکول لے کر جا رہا ہوں, اسکول بہتر ہو, مجھے سڑکیں مل جائیں, یہ بھی ووٹ کو اور ووٹر کو عزت ہی ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے میرے خیال میں اس کو آپ چاہے 10% 20% کہہ لیں, یہ بھی ووٹ کو عزت ہے, تو یہ ملنی چاہیے. اس میں بہرحال ایک وقت تھا, پرویز مشرف کا دور تھا, مسلم لیگ نون مزاحمت میں تھی, اس کے بعد وہ وقت تبدیل ہوا اور اس کے مطابق سیاسی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حکمت عملی کو بھی تبدیل کرتی ہیں. اور آج اگر خان صاحب, اور میں نے خود جس وقت مسلم لیگ نون بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہی تھی, میں نے تو اس وقت باقاعدہ طور پہ کالم لکھے تھے اور مجھے بہت زیادہ گالیاں پڑی تھیں. کس بات پہ؟ میں نے یہی کالم کی ایک سیریز لکھی تھی اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے جس طرف لے کر جا رہے ہیں اس میں ملک کی تباہی ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ جس طرف جا رہی تھی, جو بھی اس وقت مریم نواز صاحبہ کے بیانات جو تھے, ہاں میں نے ان پہ لکھا تھا, آپ نے اس پہ میں نے کالم لکھے تھے, کئی لکھے تھے, اور پھر مجھے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سے اچھی خاصی وہی کچھ ملا تھا جو کچھ جو ہے عام طور پہ سب کو ملتا ہوتا ہے اختلاف کرنے کی صورت میں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہوں گا کہ وہ سوچیں کہ انہوں نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے, یہاں کے چھوڑ دیں, ریزسٹنس کریں اپنے اصول. لیکن کیا آپ نے اس وقت ریزسٹنس کی تھی جب آپ نے لاہور کے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کے بعد دھرنوں سے لے کر 10-12 برس تک نہیں نہ کیا آپ نے؟ تو اب بھی نہ کریں, پھر اب بھی نہ کریں, اپنی پالیسی پہ تھوڑا سا غور کریں. آپ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن اگر اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہو, سن رہا ہو, ان کا کوئی لیڈر کو, میں کہوں گا تھوڑا سا آگے بڑھیں. آپ اسے کس سیاسی جماعت کی طرح کا کہیں گے کہ بھئی آپ اس طرح یہ رول ماڈل ہے, اس طرح بن جائیں؟ سارے رول ماڈل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی رول ماڈل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے پاس رول ماڈل ہے. یعنی ان کے مسلم لیگ نون آپ کے پاس کی طرح عمران خان صاحب کو زرداری صاحب بننا چاہیے. میرا خیال ہے وہ بن نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کی طبیعت میں عمران خان صاحب کو کون سا لیڈر, آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, یعنی ان کو وہ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, کوئی بھی بن جائیں, وہ پاکستانی بن جائیں. اچھا, پاکستانی نہیں ہے سر. جب آپ بات انڈیا کی کریں گے, مودی کی کریں گے, شیخ مجیب بننے کی بات کریں گے, اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی بات کریں گے, آپ کے لوگ جا کر اپنی ہی فوج کے جی ایچ کیو پر حملے کریں گے. آپ کو آج پاکستان تحریک انصاف پاکستانی جماعت نہیں لگ رہی؟ مجھے نہیں لگ رہی. اچھا, آپ کو نہیں لگ رہی؟ مجھے نہیں لگ رہی. آپ کو وہ ایک غیر ملکی جماعت لگ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگ رہی. یہ اطہر صاحب, یہ ان کو جو یہ جماعت نہیں لگ رہی, میں کس طرح لگاؤں ان کو سر پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستانی جماعت؟ میرے خیال میں تحریک انصاف والوں کو خود بھی نہیں لگ رہا, اتنا زیادہ ووٹ پڑا تھا, اس کے بعد بھی حکومت نہیں ملی, تو ان کو بھی یہی لگتا ہوگا ہم کو یوگوسلاویہ سے ہمارا تعلق ہے. ادروائز تو مطلب کہ دیکھیں نا, خیبر پختونخوا سے سینیٹر ہی نہیں آ رہے. تحریک انصاف تو اس وقت کسی کو لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان کی جماعت ہے جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, تو وہ تو مجھے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حسن بات کی, اچھا کریں بات کمپلیٹ کریں پلیز. نہیں اطہر بھائی آپ بات کمپلیٹ کریں پلیز. نہیں, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں نا, سیاسی باتیں, آپ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے, ماضی قریب میں بھی دیکھتے رہے کہ یہاں پہ کس طرح جو ابھی آپ کے وزیر دفاع ہیں, آج وہ جنگ جیتنے کی بات کرتے ہیں, اور یقیناً پاکستان نے جنگ جیتی ہے اور ہم سب کا سر فخر سے بلند ہے. لیکن یہی وزیر دفاع 65 کی جنگ کے بارے میں کیا کہتے تھے, 71 کی جنگ کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور آج وہ ملک کے وزیر دفاع ہیں. تو کیا اس وقت ان کے اندر ہمیں پاکستانیت نظر آتی تھی جب یہاں پہ پٹیشنز اس قسم کی جاتی تھی؟ تو میں جلدی سے, میرا آخری منٹ ہے, حسن ایوب صاحب کی وہ اسمائل ایسی دے دیتے ہیں کہ مجھے پروگرام ہی روکنا پڑ جاتا ہے. حسن بھائی, آپ کو بھی کیا یہ جس طرح نجم صاحب کو پاکستان تحریک انصاف پاکستانی نہیں لگتی, آپ کو بھی ایسے شک و شبہات ہیں, یا آپ کے خیال میں وہ ایک پاکستانی سیاسی جماعت ہے؟ نہیں, بالکل پاکستانی سیاسی جماعت ہے جی. اس میں بڑے محب وطن لوگ شامل ہیں. ہاں تھوڑی گمراہ ضرور ہے, لیکن میں اطہر کاظمی صاحب کی بات کروں گا. ان کو آج لگتا ہے کہ ملک میں عدلیہ انصاف فراہم نہیں کر رہی, لیکن ثاقب نثار صاحب کی عدلیہ کو تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی وہ انصاف فراہم کر رہی تھی. تو ثاقب نثار صاحب کی عدلیہ کا ہی فیصلہ تھا کہ نااہل اور مجرم شخص جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی جماعت کا نہ سربراہ ہو سکتا ہے, نہ سیاست میں عملی طور پر حصہ لے سکتا ہے. تو اسی عدلیہ کے فیصلے کا احترام کر لیں اور عمران خان کو ایز اے مجرم
ایسا کنوکٹ عدالت میں جیل کاٹنے دیں، وہ وہاں پر اپنی جیل کاٹے، سزا کاٹے، اور پھر بار ہے سیاست ابھی وہ باہر ہے، یا وہ ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ ہو تو پھر آپ ان کو جو ہے نا وہ ملک میں ایک سیاسی لیڈر مانیں۔ اس وقت تو جو علی مین گنڈا پور صاحب یا ان کی سیاسی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ان سے مشاورت کرنی ہے، یہی اس عدلیہ کی توہین ہے جس عدلیہ کو سب سے زیادہ یہ پریز کرتے تھے۔ یہ ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے بھائی۔ اس میں یہاں پہ جب میاں صاحب عدالتی مفرور تھے، پوری کابینہ لندن جاتی تھی مشورہ کرنے، کیا وہ کسی کی توہین نہیں تھی؟ بتائیں حسن صاحب۔ حسن صاحب انہوں نے اس عدلیہ کو جعلی کہا ہے، انہوں نے اس عدلیہ کو جعلی کہا ہے عدلیہ، وہ کہتے تھے کہ یہ عمران دار عدلیہ ہے۔ یہ تو ثاقب نثار کے دور میں فیصلوں کو اپریشیٹ کرتی رہی نا پی ٹی آئی، تو یہ ثاقب نثار کا فیصلہ ہے، اس کو تو مان لو کم از کم۔ اس کے کہنے پر ٹکٹ دے رہے تھے آپ کچھ عرصہ پہلے، اس کے بیٹے کی آڈیو یاد ہے آپ کو؟ ان کے بیٹے کی، ان کے بیٹے جو ہے وہ نجم ثاقب صاحب کی، آپ کو آڈیو یاد ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا نے بڑی مشکل سے ٹکٹ دلایا ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، آپ کو تو نہیں ملا تھا پی ٹی آئی کا ٹکٹ، لیکن انہوں نے کسی کو دلوا دیا۔ لیکن ان کی تو ان کا فیصلہ مان لیں، تو کیا پتا آپ کو ان کا فیصلہ تو مان لیں، چلیں ان کا فیصلہ مان لیں۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ آئین کو قانون کو مانے نا جی، کسی شخصیات تو امپورٹنٹ نہیں۔ وہ انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو، ہاں لیکن وہ یقینی نہیں تو حسن صاحب یہ وہ ابلیس کے راستے حسن پر صاحب ہے، حسن صاحب شخص غلطی کر کے حسن صاحب آپ نے واقعی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مانگا تھا، یہ حقیقت ہے؟ جی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے مجھے جناب زمین سے آسمان پر لے گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہیں یہاں سے الیکشن لڑاؤں گا۔ اچھا زندہ موجود ہیں، پوچھیں ہاشمی صاحب سے۔ اور وہ آپ سمجھتے ہیں آج کل جو حسن بھائی آج کل جو آپ کو زمین سے آسمان تک لے کے اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے، اور میرا چچا اس ٹائم اسلام آباد سے ایم این اے تھا۔ اچھا اچھا میرا چچا اور میرا پھپا، یعنی میرے والد کا فرسٹ کزن اور وہ میرا سگا پھپا تھا، وہ اسلام آباد سے ایم این اے تھا۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ غلط ہے اور یہ جناب صحیح رستہ ہے اور آپ پی ٹی کی طرف آئیں۔ میں کوئی سیٹ کا خواب نہیں دیکھ رہا تھا، میری فیملی میں سیٹیں پہلے سے تھیں، انگریز کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ بڑی ریناؤنڈ فیملی ہے۔ میں حسن بھائی آپ سے ایگری کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو آپ کو خواب دکھا رہے ہیں نا اور زمین سے آسمان پہ لے کے جا رہے ہیں، بالکل میری عمر کم تھی، میں نے آئیڈلائز کیا۔ سر بہت شکریہ، ہاشمی صاحب کو میں بڑا آئیڈلائز کرتا تھا۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ عطر کاظمی صاحب، نجم علی صاحب بہت شکریہ، حسن ایوب صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آئی وش یہ ڈسکشن آگے بڑھتی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔